बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबिया कराम और औलिया कराम के इल्म की निस्बत एक खास मुकाम से होती हुई इल्म हक की तरफ जाती है। इस कंटेंट में जिक्र करेंगे इल्म हक क्या है और इस इल्म की इकसाम क्या है, अल्लाह की कुदरत और अपनी अजज का इजहार करना किन अजीम लोगों का नस्ब है, किसी इंसान को वलायत कब मिलती है और अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले और खामोश रहने वाले में फर्क क्या है। तो बढ़ते हैं आज की गुफ्तगू की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वाज़े हो कि इल्म हक तीन तरह पर होता है। पहला ये कि इल्म ज़ाती, उसमें हक़ ताला खुद ही आलिम, खुद ही मालूम और खुद ही इल्म है। हक़ ताला ने मर्तबा ज़ात में खुद को जाना तो सबको भी जान लिया, क्योंकि वही सब का मंशा व असल है। नंबर 2, इल्म फ़ेली ज़ाते हक से बजरिया फैज़ अक़दस तमाम अशिया के हक़ाइक़ को सूरे कबल हलक इल्म इलाही में नुमाया होते हैं। अगर ये इल्म ना हो तो हक़ ताला के फ़ाले इस्तरारी व बे इख्तियार होंगे और अशिया को पैदा करने के बाद जानना लाजिम आएगा, जो मुस्तलिज़म में जहल हक है और ये मुहाल है। नंबर 3 ये कि इल्म इनफ़ाली तमाम अशिया को पैदा करने के बाद आलम शहादत में शहूद होता है। इल्म ज़ाती व इल्म फ़ेली खुदाए ताला से हास हैं, बंदे को उनसे कुछ बहरा व हिस्सा नहीं। अशिया के हल को मौजूद फिलहारिज होने के बाद अयान व हक़ाइक़ अशिया मुनकशफ होते हैं, तो हालिक को हल्क का इल्म एक वज़ा का और एक मुअद्दन से और बतौरे शहूद के हुआ, क्योंकि ऐने हारजी और वो शय जो मौजूद फिलहारिज है मनकशफ हुई है। अल्लाह ताला को भी और बंदों को भी इल्म शहूद के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है हत्ता न आलम, कि हम जान लें, और फिर फरमाता है और हनूज़े अल्लाह ने ना जाना। यहाँ इल्म से इल्म शहूदी मकसूद है, यानी इल्म आलम शहादत, यानी गायब का इल्म जो बंदों को भी होता है, और न आलम अपने हकीकी मानी में है, यानी ये जानना अपने हकीकी मानी में है। जाहिर उल मुराद है, जिसका मुशर्रब ऐसा नहीं वो जान लेने वाले में तावील करते हैं। मसलन हत्तल इल्म खलीफती व रसूली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि हम जान लें, यानी मेरा खलीफा और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान ले। हकीकत या ना इल्म की तावील की गई है। मुतकल्लिमीन की तरफ से जो अकली जवाब दिया करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जवाब हदुवत से इल्म इलाही का, यानी हत्ता न इल्म से पहले इल्म ना होना बाद होना मालूम होता है, जो हदुवत है। ये है कि इल्म का शय हिदात से तल्लुक व निस्बत हादिस है, ना कि असल इल्म हादिस है। मगर अफसोस है कि उन्होंने इल्म इलाही को ज़ाए ज़ात समझा, इल्म का तल्लुक ज़ात से समझा, इल्म का मंशा ज़ात को ना समझा। इसी से मुतकल्लम मुहक्किक अहले अल्लाह साहब कशफ वजदान से जुदा हो गया, क्योंकि उनके पास सबका मंशा हक़ ताला है। अब हम फिर अताया की तरफ रुजू करते हैं और कहते हैं कि अताया दो किस्म की है। नंबर 1 अताया ज़ातिया, नंबर 2 अताया इस्माइया। इनामात और हिबात यानी गिफ्ट व अताया ज़ातिया हमेशा तजल्ली इलाही से होते हैं, यानी इस्मा व सिफात का ज़हूर अयान साबिता पर होता है। अल्लाह ताला का नाम कभी ज़ात वहदियत पर इतलाक़ इस्तेमाल किया जाता है, कभी ज़ात मा जमी सिफात कमालिया पर। यहाँ इतलाक़ दोइम ही मकसूद है, क्योंकि मर्तबा ज़ात महज़ाए वहदियत बेरंग महज है, वहाँ ना इस्म है ना रस्म है, और तजल्ली इलाही हमेशा मुतजल्ली यानी ऐन साबिता की इस्तदाद व इक्तज़ा के मुताबिक होती है, उसके खिलाफ हरगिज नहीं होता। जब ये मुकर्रर हुआ कि हस्ब इस्तदाद ऐन साबिता तजल्ली हक होती है, तो मुतजल्ली यानी देखने वाला मरआते हक में अपनी सूरत के सिवा और कुछ नहीं देखता। उसने ज़ाते हक को और शाने तनज़िया को हरगिज नहीं देखा और हरगिज देख भी नहीं सकता। हाँ, उसको इतना इल्म जरूर है कि वो हक में खुद को देख रहा है। जैसे तुम आईने में अपनी सूरत या दूसरों की सूरत देखते हो, तो क्या आईने को भी देखते हो? हरगिज नहीं। आईने का काम दिखाना है, ना कि दिखाई देना। आईना अगर नजर आ जाए तो वो आईना ना हुआ, बल्कि एक शीशे का टुकड़ा हुआ। मगर इतना भी जरूर समझते हो कि मैं आईने में खुद को और सबको देख रहा हूँ। खुदाए ताला ने आईने को एक मिसाल और नमूना बनाया है अपनी तजल्ली ज़ाती का, ताकि मुतजल्ली लाह यानी जिस पर तजल्ली होती है जान ले कि उसने हक़ ताला को देखा ही नहीं।
رویت و تجلی کی کوئی مثال آئینے سے زیادہ بہتر اور مناسب نہیں۔ ذرا آئینہ دیکھتے وقت کوشش تو کرو کہ آئینے کا جرم دیکھوں تو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ بعض لوگ جنہوں نے اس قسم کا ادراک کیا کہنے لگے کہ آئینے کے دیکھنے میں خود رائی یعنی دیکھنے والے کی صورت جابے رائی ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ سے زیادہ علم یہی ہے، مگر حق وہ ہے جو ہم نے کہا کہ نہ آئینہ نظر آ سکتا ہے نہ وجود حق مرئی ہو سکتا ہے۔ اس مسئلہ کو ہم نے فتوحات مکیہ میں بھی بیان کیا ہے۔ اگر تم کو اس کا ذوق و وجدان حاصل ہو گیا ہے تو جان لو کہ اس سے اوپر کوئی مرتبہ علم و وجدان کا نہیں ہے۔ اس درجہ سے اور ترقی کرنے کی کوئی کوشش بیکار ہے۔ اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد عدم محض و نیستی صرف کے سوا کچھ نہیں۔ تقدیر بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے اپنے آپ کو دیکھنے کا آئینہ حق تعالی ہے، اور حق تعالی کے اپنے اسماء اور ظہور احکام کے دیکھنے کا آئینہ تم ہو، اور نہ اسماء الہیہ گو مفہوم میں جدا ہیں مگر ان کا منشا ذات حق ہی ہے، لہذا امر حق اور امر ابد ایک دوسرے سے میں سابہ ہو گئے۔ بعض عرفا نے علم میں اظہار جہل و عجز کیا اور کہا اس امر کا عجز ظاہر کرنا کہ ذات حق احاطہ ادراک سے خارج ہے عین ادراک ہے، کیونکہ غیر ممکن کو غیر ممکن، محال کو محال سمجھنا ہی عین علم ہے۔ اور بعض عرفا یہ جان کر کہ ذات حق احاطہ ادراک سے خارج ہے خاموش رہ گئے۔ بہرحال ایک خاموش ہے اور دوسرا اظہار عجز کر رہا ہے۔ اظہار عجز کرنے والا آزمودہ کار ہے، اس لیے وہ بنسبت خاموش کے حق تعالیٰ کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ شہود و معرفت و القاء بالواسطہ بالذات بلا سالتن صرف خاتم الرسل و خاتم الاولیاء کو ہے۔ انبیاء و رسل جو دیکھتے ہیں وہ مشکات خاتم الانبیاء و الرسل سے دیکھتے ہیں، اور کوئی ولی کچھ نہیں پاتا مگر مشکوت خاتم الاولیاء سے، کیونکہ رسالت و نبوت نہ بمعنی لغوی یعنی خبر دینا بلکہ بمعنی نبوت تشریح و رسالت تشریح انتقال کے بعد منقطع ہو جاتی ہے، اور انبیاء و رسل ظاہری تبلیغ نہیں کرتے اور ولایت کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ انبیاء و رسل اولیاء ہونے کی وجہ سے مشکوت خاتم الاولیاء یعنی افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دیکھتے ہیں، تو پھر دوسرے اولیاء کا کیا ذکر ہے؟ ختم الاولیاء جو خود ختم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عمل میں اس شریعت کے تابع ہوتے ہیں جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے خاتم الاولیاء حیثیت کا خاتم الانبیاء کی حیثیت سے کم ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ حیثیت خاتم الاولیاء حیثیت خاتم الانبیاء سے ایک طرح سے کم ہے تو ایک طرح سے زیادہ بھی ہے۔ ایک کامل ایک اعلیٰ مسئلے کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کا شاگرد اس کی توجہ ایک چھوٹے سے ضروری مسئلے کی طرف مبذول کرواتا رہے۔ یہ ضروری ہے کہ مسئلہ بھی خود اس کامل سے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے اس خیال کی اس ظاہر شرح کے مسئلے سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ رحم قیدیان بدر کو چھوڑنا چاہا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادہ کھجور کے درخت کو نر کے پھول ڈالنے کا قاعدہ جس کو تعبیر کہتے ہیں اٹھا دینا چاہا، اور دوسروں نے ایک سال بار کم آنے کی وجہ سے بے صبری کی اور درخواست کی کہ تعبیر یعنی پھول ڈالنے کی اجازت دی جائے، اور اجازت دے دی گئی۔ اس واقعہ کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بی بی نے ایک بکری پکائی، حضرت نے دست مانگا اور اس بی بی نے دے دیا، پھر مانگا اس بی بی نے دے دیا، پھر مانگا اس بی بی نے کہا کہ بکری کے 2 ہی دست ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم دیتی ہی جاتی تو دست نکلتا چلا جاتا۔ غرض کے مردان خدا کی نظر معرفت الہی اور اس کے اظہار و کمال میں مصروف رہتی ہے، کیونکہ وہی ان کے مد نظر رہتا ہے اور دنیا کے دھندوں کی طرف ان کا تعلق خاطر نہیں ہوتا۔ اس تحقیق کو جو ہم نے بیان کیا خوب یاد رکھو۔ ایک دفعہ حبیب اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دیوار نبوت طلائی اونٹوں سے مکمل ہو چکی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ وہ آخری اینٹ ذات مقدس خاتم الانبیاء صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، مگر چونکہ آپ نے حیثیت رسالت کو ملاحظہ فرمایا اس لیے آپ نے ایک ہی حشت ملاحظہ فرمائی۔ بہرحال ذات گرامی کے بعد دیوار رسالت و نبوت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی و رسول پیدا نہ ہوگا۔ حیثیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں حیثیت خاتم الاولیاء بھی ایسا ہی خواب دیکھے گی، اور آپ کے سامنے جو مثال آئی اور آپ نے خواب میں دیکھا ایسی حیثیت خاتم الاولیاء بھی دیکھے گا۔ اور دیوار ولایت میں دو حشت کی جگہ ہوگی، ایک حشت سونے کی اور ایک حشت چاندی کی، جن دو اینٹوں سے دیوار ولایت میں دو حشت کی جگہ باقی ہوگی۔ ایک حشت یعنی اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگ جانے کے بعد دیوار ولایت مکمل ہوگی اور بغیر ان کے غیر مکمل و ناقص رہے گی۔ ایک سونے کی اور ایک چاندی کی حشت اس لیے ہوگی کہ خاتم الانبیاء ہی خاتم الاولیاء ہے۔ نبوت سونے کی اینٹ کی صورت میں اور ولایت چاندی کی اینٹ کی صورت میں ہے، کیونکہ ولایت نبی نبوت نبی سے افضل ہوتی ہے، لہذا ولایت نبی سونے کی اینٹ اور نبوت نبی چاندی کی اینٹ کی صورت میں نمایاں ہوگی، اور خاتم الاولیاء اپنے آپ کو ان دو اینٹوں کی جگہ چسپاں دیکھے گا، اور خود خاتم الاولیاء جو خاتم الانبیاء بھی ہے دو اینٹیں ہوگا جس سے دیوار ولایت مکمل ہوگی۔ خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت ولایت دو اینٹیں دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر شرع میں خاتم الرسل کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ اتباع چاندی کی اینٹ میں متمثل ہوگی۔ ظاہر شرع سے مراد احکام شرع ہیں جن کی وہ خود اتباع کرتے ہیں، حالانکہ بحیثیت خاتم الاولیاء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام احکام باطن میں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور ظاہر میں خود ان کی اتباع فرماتے ہیں۔ نماز اور روزہ دیگر احکام بجا لاتے ہیں تو اتباع رسالت میں بجا لاتے ہیں۔ خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اور نفس الامر کو ایسا ہی پاتے ہیں تو عالم مثال اور خواب میں ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب باطن میں سونے کی اینٹ ہے۔ آپ اسی مقام یعنی جانب قرب الہی سے لیتے ہیں اور ملک یعنی فرشتہ وحی لے کر جانب رسالت کو پہنچاتا ہے۔ سچ پوچھو تو خود فرشتہ جانب قرب ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتا ہے اور جانب رسالت کو پہنچاتا ہے۔ اگر تم نے اس تحقیق کو خوب سمجھ لیا تو تم کو بڑا نافع علم حاصل ہو گیا۔ واضح ہو کہ حضرت شیخ اکبر ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت فنائیت و مظہریت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو ایسا ہی خواب میں دیکھا اور فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شیخ کی عبارت سے کبھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور ولی کی مشکوت ولایت سے لیتے ہیں یا کسی اور ولی کو راستے قرب حق نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک نبی آدم سے آخر نبی تک مشکوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخذ کرتا اور لیتا ہے۔ خاتم النبیین اگرچہ وجود خارجی میں متاہر اور بعد میں مگر اپنی حقیقت و روحانیت کی وجہ سے پہلے ہی سے موجود ہیں۔ یہی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم آب و گل میں تھے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام اس وقت نبی ہوئے جبکہ پیدا ہوئے اور مبعوث ہوئے۔ اسی طرح خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی تھے اور آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، اور اولیاء جو غیر خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس وقت ولی ہوتے ہیں جبکہ شرائط ولایت کی تکمیل کر لیں۔ وہ شرائط و ولایت کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ان اخلاق و اوصاف سے جن سے وہ ولی حمید کے اسم سے مسمی ہیں متصف ہو جائیں۔ خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انبیاء کو جو نسبت ہے وہی نسبت خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء علیہ السلام کو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی بھی ہیں اور رسول و نبی بھی ہیں۔ اب رہ گیا خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر جو ولی وارث ہے۔ وہ اپنی فنائیت و مظہریت کی وجہ سے بظاہر اصل و مادون سے لیتا ہے اور تمام مراتب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ مظہر ختم ولایت ایک نیکی ہے۔ نیکیوں سے خاتم الرسل و اولیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدم جماعت پیشوائے انبیاء اور اولیاء ہیں اور باب شفایت کے کھولنے میں سید اولاد آدم ہے۔ یہ خدائے تعالیٰ کا فضل خاص ہے جو اور انبیاء کو عام نہیں۔
ہر چند کے تمام مخلوقات میں اسماء الہیہ کا ظہور ہے، اور ممکن کا جب وجود ہی بالغرض ہے تو اس کی اور کیا چیز ذاتی ہوگی۔ تاہم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفیع المذنبیان کو جن میں رحمت حق مخفی ہے، بظاہر اسماء الہیہ پر تقدم ہے، کیونکہ اسماء الرحمن اس میں منتقم کے پاس عاصیوں کی سفارش نہیں کرتا مگر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بعد، لہذا امر شفاعت میں تاج سیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہی رہا۔ جو شخص مراتب و مقامات کو سمجھتا ہے اس پر ہمارے اس کلام کا سمجھنا بھی دشوار نہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔